हम ऐसे क्यों हैं? हम कैसे हैं? झूठ बोलते हैं, दुनिया में हर जगह बोलते हैं, चोरी करते हैं, कहां नहीं होती, रिश्वत लेते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन दुनिया भर में ली जाती है। तो फिर हमें ऐसा क्या कमाल हासिल है कि ये सवाल उठ रहा है कि हम ऐसे क्यों हैं? इसकी तरफ आते हैं, पहले जरा कुछ और बात। सब इंसान बराबर हैं, ये नारा इंसानों ने खुद भी बहुत पहले लगाया और खुदा के भेजे गए मज़ाहब ने भी, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं सका। आज भी गोरे के पास, अमीर के पास, खूबसूरत के पास और मर्द के पास ऐसी पैदाइशी ताकत है जो काले को, बदसूरत को, गरीब को और औरत को दबाने के काम आती है। गोया जहां जहां भी इंसान बसते हैं वहां इंसान दूसरे इंसानों के साथ ज्यादतियां करते ही हैं। तो फिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि सोचा जाए कि हम ऐसे क्यों हैं? जिस शख्स का इंटरव्यू हम आपको दिखाने लगे हैं वो इंसानियत की एक ऐसी मिसाल है कि इंसानियत जब दरिंदगी में बदलती है तो एक ऐसा रूप धार लेती है कि वो शख्स बन जाता है जिसका आज आप इंटरव्यू देखेंगे। मोहम्मद रियाज का इंटरव्यू आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। वो शख्स जिसने इतनी एक दरिंदगी की मिसाल कायम की कि मरने के बाद खवातीन के साथ कब्रों में ज्यादती की। ये कैसे पता चलता था कि जो मैयत है, ये जनाजा है, वो औरत से ऊपर वो चादर डालते हैं तो पता चलता है मैयत है औरत का, कि औरत की मैयत है। उसके बाद कितनी देर तुम इंतजार करते थे? ये मगरिब के बाद कैसे असर हो जाती है, असर में दिखा देते हैं तो असर के बाद मगरिब होती है, उस टाइम समझो हम फिर उसके बाद कार्रवाई कर देते हैं। रिश्तेदार मगरिब तक चले जाते हैं छोड़ के? हाँ। रात के बाद नहीं आते? नहीं, फिर सुबह ही आते हैं। एक कब्र खोदने में कितना टाइम लगता है? उसमें तो 5 मिनट लगते थे, वापस रखने में? 5 रखने में 5 मिनट लगा लो। कितनी देर में तुम अपनी हरकत करके चुकते थे? ये होता है 5 मिनट। 5 मिनट तुम कब्र के अंदर जाके करते थे? हाँ। कितनी दफ़ा किया तुमने ये किया 48 दफ़ा। 48 दफ़ा? कभी किसी जिंदा के साथ किया तुमने? जिंदा साथ नहीं किया। तो तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ बहन के साथ कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। नमाज़ पढ़ता था 5 टाइम, उसके बाद 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, उसके बावजूद ही हरकत करते थे। गलती हो रही है। ना मेरा कल था ना मेरा आज, कभी समाज कभी रिवाज, ना आसमां मेरा साजन, ना ये ज़मीन मेरा आंगन, मेरा दुश्मन है मेरा बदन, है मेरा दुश्मन मेरा बदन, मेरा दुश्मन है मेरा बदन। मेरा बदन जो मेरा वतन है, मेरा वतन ही मेरा दुश्मन है। मेरे बदन को जलाने वाले सिरे से इसको मिटा ही दो ना। तुम्हें तो तख्लीक करना आता है मेरे आदम, फिर अपनी पसली से काम लो ना। बस अब के इतना ख्याल करना कि सिर्फ आदम ही पैदा करना। इस प्रोग्राम पर काम शुरू करते ही हमारी टीम को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उर्दू में तो रेप के लिए कोई सही लफ्ज़ ही नहीं। आमतौर पर जना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो दुरुस्त नहीं, क्योंकि जना एक ऐसा जिनसी जुर्म है जो एक ऐसे मर्द और औरत के दरमियान हो जो मियाँ बीवी नहीं है, जबकि रेप तो एक मियाँ अपनी बीवी का भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक जायज़ रिश्ते में बंधे हैं इसलिए उसे जना नहीं कहेंगे। इसी तरह रेप तो एक मर्द दूसरे मर्द का भी कर सकता है, हम इसे भी जना नहीं कह सकते। सो हमें एक ऐसा लफ्ज़ बनाना था जो उस जिनसी जुर्म को जाहिर कर सके जो ताकत के बल पर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ करता है। किसी ने कहा कि जना बिल जबर हो सकता है, लेकिन नहीं। जब लफ्ज़ जना ही सारी सिचुएशन में लागू नहीं होता
तो जनाबिल जबर भी नहीं होगा। जो करीब तरीन लफ्ज हो सकता है वो जिनसी ज्यादती हो सकता है, लेकिन यह भी हमें ठीक नहीं लगा क्योंकि ज्यादती में एक जरा सी नरमी पाई जाती है। आपने जरूर यह कहा या सुना होगा कि देखिए अब आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। हमें तो एक ऐसा लफ्ज चाहिए जो जिनसी जबरदस्ती को जाहिर करे। जबरदस्ती के जिनसी ताल्लुक यानी रेप के लिए शुएब साहब ने एक लफ्ज बनाया है, जबर जिनसी। अब से आगे हम रेप के लिए जबर जिनसी का लफ्ज ही इस्तेमाल करेंगे। पढ़ लो जी, चुक लो जी, सुट लो ते मौजा लुट लो जी। जबर जिनसी दुनिया भर में होती है, ऐसे मुल्कों में भी जहां औरत और मर्द के ताल्लुकात पर हमारे यहाँ की तरह पाबंदियां नहीं होती। तो फिर सोचना चाहिए कि ये होती क्यों है। औरत खुद अपनी तरफ ज्यादातर रेप औरत की मर्जी से ही। रेप तभी होगा जब औरत खुद गलत होगी। जो सही लड़की होगी वो तो रेप अपनी जान दे देगी, रेप की तरफ नहीं जाएगी। वो दिन ब दिन हम नंगा अपने आप को दिखा रहे हैं मर्दों को, और जबरदस्ती भी कोई रोड पे तो होती नहीं। एक औरत ने सुनने में आया कि 70 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाना है। अगर उसके साथ ज्यादती हुई भी है ना, उसकी गलती से हुई है। अब गोश्त लेकर जाएं बाजार से, ओपन लेकर जाएं, उस गोश्त के पीछे जानवर आ जाएंगे। कि औरत सही होवे ते पहली गल मर्द कदे भी जिड़ा भी होवे दा ओंदे ते अख भरते नहीं वेख सकदा है। रेप वाला तो आप छोड़ ही देना, सब कुछ रजामंदी से मिल जाता है। औरत खुद गलत होती है, उसका ज़हन गलत होता है, तब ये काम होता है। औरत की तरफ से जो सा ना पॉजिटिव क्वेश्चंस नहीं आएगा आप तक, मर्द हिम्मत नहीं करेगा। जब उसका अपना एक मकसद होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना वो इल्ज़ाम लगा देती है जी ये मेरे खिलाफ इसने रेप के केसेस में इनमें कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज कंसेंटिंग होती हैं। कुछ औरतें खुद रेप कराती हैं, उनको शौक होता है। कई वजूहात हैं। एक तो बड़ी वजह तो ये है कि जिन मुआशरों में इस पे सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं सेक्सुअल रिलेशंस पे, तो उसमें फिर जहाँ भी जो मौका होता है वो फिर ज़बरदस्ती का सूरत होती है। एक लड़का तकरीबन 12 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लेकिन मुआशरा उसको 25 या 28 साल से पहले इजाज़त नहीं देता कि वो शादी करे, क्योंकि उसके पास माशी मसाइल होते हैं। अब मुझे हमेशा ये हैरत रहती है कि वो लड़का 12 और 25 साल के दरमियान अपनी जिनसी ख्वाहिशात को किस तरह मैनेज करता है। आम सोचा जाता है कि सेक्सुअलिटी, जिनसी इतना ज़ोर था, इतनी गर्मी थी कि बस काबू नहीं हुआ और रेप कर दिया। सेक्सुअल रिप्रेशन है, जिनसी तौर पे चीज़ों को दबाया हुआ है, वो अपनी जगह ठीक है। औरतों और मर्दों को अलहदा किया हुआ है कि औरत की शक्ल नज़र आई तो एक ही चीज़ दिमाग पे आती है, वो एक अलहदा है। लेकिन रेप का ताल्लुक सिर्फ जिन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है, उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो कंट्रोल के साथ है और पावर के साथ। रेप को सेक्सुअल डिज़ायर के साथ कनेक्ट करना बहुत बड़ी ख़राबी है। रेप को एक मर्द के आउट ऑफ कंट्रोल, सेक्सुअल डिज़ायर के आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ कनेक्ट करना भी बहुत बड़ी ख़राबी है। मेरे ख्याल से रेप एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ऑफ पावर। मर्द कहता है कि मैं क्योंकि ताकतवर हूँ इसीलिए उस ताकत को वो मुजाहरा भी करना चाहता है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, बाहर जो है वो औरत को जो है वो सबड्यू करेगा या उस पर जो है वो नज़र रखेगा। कहीं अपनी जो जिनसी ताकत है उसका भी वो मुजाहरा करता है, जायज़ तरीके से नहीं, ये नहीं कि उसकी बीवी है या जहाँ वो कर सकता है, फिर वो नाजायज़ तरीके से भी करता है। कोई मासूम बच्ची जा रही है और ये देखता है मैं ताकतवर हूँ और इसको डोमिनेट कर सकता हूँ, तो वहाँ रेप भी कर देता है। मुझे बताइए, इलीट की खवातीन का रेप क्यों नहीं होता? कभी कोई रिपोर्ट हुआ है कि किसी जो है बनी गाला में रहने वाले की या जमान पार्क में रहने वाले की या डिफेंस में रहने वाले की या गुलबर्ग में रहने वाले की कोई किसी खातून का रेप हुआ हो? अनलेस एंड अनटिल कि वो एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि जहाँ पर उसको सबक सिखाना हो। जो तस्वुर है रेप का, जिसमें आप अपना शिकार करते हैं, शिकार पे काबू पाते हैं और उसका एक खून बहाते हैं, एक ताकत का इजहार होता है। मैरिटल रेप की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हक है मर्द का। जब आप ये कह रहे हैं कि औरत अगर कोई बीवी अपने शौहर को इनकार करती है तो पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं,
تو مجھے بتائیے اگر بیوی، پھر تو بیوی کی کانسنٹ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا. فقہا نے زیادہ تر نکاح کو ایک جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان. جو کانٹریکٹ ہے شادی کا وہ بیسیکلی جنسی تعلقات کا ہے، اور مرد اس کی قیمت ادا کرتا ہے اور عورت کے اس شرمگاہ کی قیمت ادا کرتا ہے اس سے تعلقات کو. کئی ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو لاجک کے اور کامن سینس اور موریلٹی کے بھی خلاف ہے. مثلا میڈیکل کے بھی ایک عورت کے تمام حقوق نہیں، اگر وہ بیمار ہے، گھر سے پہلے بیمار ہو کے آئی ہے تو اس کا علاج بھی مرد نہیں کرائے گا. ہاں اس کے ہاں بیمار ہوئی ہے تو وہ کرائے گا. کیونکہ جنسی تعلقات کے اوپر کانٹریکٹ ہوا ہے تو اس کے لیے اس کو ہر لحاظ سے تیار رہنا اس کا کام ہے خاتون کا، اور وہ خاتون اپنے آپ کو تیار رکھے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ حج پہ بھی خامند کی اجازت کے بغیر نہ جائے، روزے خامند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، نفل اس کے بغیر نہ کرے، اور یہاں تک کہ جو مرد اور عورت کے تعلقات میں جو دوسرے رشتہ دار ہیں، مثلا خامند کے ماں باپ، ان کی خدمت کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے. تو یہ جو سارا کانٹریکٹ ہے وہ جنسی تعلقات پر رکھا گیا ہے. 1000 صدیوں 1000 سالوں مجھے زیر رکھنے والے زبری، میں تھک گئی ہوں. خدا را مجھ کو برابری کا مزہ چکھا دے، مجھے زیر سے صبر بنا دے. عورت کی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ اسے سننے کو تو برابری کے بہت حسین جملے ملے، لیکن آنکھوں نے بہت برا دیکھا اور جسم نے بہت برا سہا. سچی بات یہ ہے کہ برابری کا لفظ محض ایک دھوکہ ہے. برابر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں، اور عورت کو برابری کا دعویٰ بھی نہیں ہے. وہ مانتی ہے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے، لیکن برابری کے لیے کیا طاقت ہی میں برابر ہونا سب کچھ ہے؟ طاقت میں تو بندوق پکڑے ہوئے فوج کا ایک معمولی سپاہی بھی کسی فزکس کے نوبل پرائز ونر سے زیادہ ہے. عورت کو برابری چاہیے زندگی گزارنے کے موقعوں میں، اپنے فیصلے خود کرنے میں اور عزت میں. سارا شگفتہ ایک ایسی ہی شاعرہ تھی. اپنی عزت کے لیے لڑتے لڑتے ایسی ہاری کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لے لی. کہتی ہے عزت کی بہت سی قسمیں ہیں، گھونگٹ، تھپڑ اور گندم. عزت کا سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا حوالہ عورت ہے. گھر سے لے کر فٹ پاتھ تک کچھ بھی ہمارا نہیں. میں ہوں زمین تیری، تو آسماں میرا، لکھا گیا یہی نام و نشاں میرا. تیرے بنا یہاں کچھ بھی کہا میرا، کچھ بھی کہا میرا، جو مجھے کہنے دے وہی بیان میرا، جہاں رکھے مجھے وہ آستہ میرا، جو مجھے کہنے دے وہی بیان میرا، جہاں رکھے مجھے وہ آستہ میرا. برابری کا تو ذکر ہی چھوڑیے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کچھ جاہل مرد یہ فیصلہ کریں کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں گی یا نہیں. سوات ویلی، یہ ہے وہ بچی جس نے سوات میں طالبان گردی کے خلاف آواز اٹھائی اور سوات میں اسکولوں کی تباہی کے باوجود تعلیم کو ترک نہ کرنے کا عزم کر لیا. ہر جگہ پر فائرنگ تھی، طالبان تھے اور طالبان لوگوں کو مارتے تھے، دھماکے کرتے تھے، اور یعنی بہت زیادہ وہ وحشت تھی اور دہشت تھی اس وقت. وہاں پرائیویسی، لوگ گھر میں ٹی وی نہیں رکھ سکتے تھے. وہ دہشت گرد آ کے آپ کے گھر کے باہر اس طرح کان لگا کے سنتے تھے کہ کسی نے ٹی وی تو آن نہیں کیا. اگر انہیں آواز سنائی دیتی ٹی وی کی تو آ کے گھر میں آ کے توڑ دیتے. ہمارے سامنے بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے. جب میں نے دیکھا کہ کوئی بول نہیں رہا، سچ بھی کوئی نہیں بول رہا،
तो क्यों हम चुप रहे? अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमें ज़िंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि कल हम क्यों नहीं बोले थे। वो जो बच्चियों से भी डर गए वो यहीं कहीं है करीब में, इन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद शहरे जवाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो है कितने छोटे वजूद में। ये कैसी बराबरी है कि मर्द ये फैसला करे कि उसकी बहन या बेटी किससे शादी करेगी और किससे नहीं। फैसलाबाद की फरजाना को उसके घर वालों ने अदालत के अहाते में ईंटें मार मार के मार दिया क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी। 30-40 बंदे हो, दो ने तो कुड़ी नूं खिंचा, वो चले आ गया संगल दे कोल जेड़ा वो ले आ गए छोड़ दिता, फिर उन्हें से चिट्टा मार ला। मैं समझती हूँ कि ये मार के दफन किया गया है। अगर उनको मार दिया ठीक है। खोपड़ी कैसे है, अगर आपको बाल ये सब टेस्ट किए मैं, ये उसका मैंने जो बड़ा इंतकाल किया, रिब्स टूटी हुई थी, तो इस हमने ये समझते कि ब्लंट इंजरी, ब्लंट का मतलब यानी किसी कुंद औजार से। फैशन करती थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। देवर ने मारा अपनी भाभी को और भतीजी को। बदचलनी के शोबे में मार दी थी, बदचलनी कर दी थी, खत्म कर दी। ये पहले बच्ची को कुत्ता छोड़ दिया था, जब कुत्तों ने भगा भगा के बच्ची को गिरा दिया, फिर उन्होंने फेर के मारे। तो मुल्ज़िमों ने रियाज बीबी के पाँव टखनों के जोड़ों से काटे हैं। मुल्ज़िम नुशैर जिसकी उम्र 80 साल के करीब है, उसका कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पशेमानी नहीं। बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल करके पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी इफ्तिखार अहमद और उसकी कज़न फरजाना ने दुनिया भर में पाकिस्तानियों को रुस्वा किया है। इफ्तिखार को जेल भेजा गया तो उसके चेहरे पर नदामत तक न थी। 17 बरस की शफीलिया बरतानिया में पैदा हुई और उसी कल्चर को पसंद करती थी। यही बात इफ्तिखार अहमद को पसंद न थी। कभी लिबास पर मार पड़ी तो कभी किसी लड़के से बात करने पर। सन 2003 में पाकिस्तान लाकर शादी पर मजबूर किया गया तो उसने ब्लीच पी लिया। मजबूरन वालिदैन उसे वापस ले आए और तशद्दुद करके मशरक़ी बनाने की कोशिशें करते रहे। लड़की की माँ ने अदालत में सारा इल्ज़ाम लड़की के टैक्सी ड्राइवर बाप पर धरा, मगर शफीलिया की बहन ने गवाही दी कि असल में माँ भी बाप के साथ साजिश में शामिल थी और दोनों ने मिलकर उसके मुंह को प्लास्टिक बैग से बंद करके मौत की नींद सुला दिया। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सादिया शेख के बाप को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसकी वालिदा को 20 साल, बहन को 5 और भाई को 15 साल सज़ा दी गई। सादिया को उसके भाई मुदस्सर ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। 62 साल बाप तारिक महमूद को साजिश तैयार करने के इल्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सज़ा सुनाई गई। गैरत के नाम पे पाकिस्तान में तो लड़कियां कत्ल होती ही हैं, मगर यूरोप में पैदा होने वाली लड़कियां भी इस बेगैरती से महफूज नहीं हैं। और तो और अगर उसके बाप या भाई से कोई गुनाह सरजद हो गया तो कफ़ारे के तौर पर वो दे दी जाएगी। 22 जून 2002 मेरे लिए एक क़यामत का दिन था। एक मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए। मेरा भाई अब्दुल शकूर वो बहर दरख्त के नीचे सोया हुआ था। एक लड़का बचा रहे, उसने बताया उसको जो है ना ये मस्तोई जो है ना उठा के ले गए हैं यहाँ से। वो सबसे छोटा और सबसे लाडला था ना, उसकी उम्र थी 11 साल। सोए शकूर दे नाल निजाम लाया, बीन दा कसूर है, कोई गाल है, कुटिया मारा। तो कहते हैं हमारी बच्ची के साथ जो है ना इन्होंने रेप किया है और उसी वक्त उन्होंने धमकी ये भी दी थी हम लोग जाके इनके घर में से इनकी लड़कियां उठा देंगे। आई तो मेरे अब्बू ने कहा आप भी एक शर्त पे वो माने हैं, उनकी लड़की आए माफ़ी मांगे। कहा आपने चलना है माफ़ी मांगने के लिए। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूलता। जैसे फैज़ मस्तोई ऐसे तकिए पे, चार पे तकिया रखा हुआ और एक बाजू उस पे तकिए पे रखा हुआ और वो बाजू जो है ना सर के नीचे रखा हुआ। और जब मैं थोड़े से फासले पे जाके रुकी तो उसने मुझे कहता है अब ये लड़की आ गई है, जो कुछ करना है कर लो। तो 2 लोगों ने मुझे उठाया, 2 बंदे और पहले से अंदर खड़े हुए थे
اور انہوں نے وہاں پر میرے ساتھ ریپ کیا اور کپڑے میرے پھٹ گئے تھے سارے. دیوار کے باہر میرے ابو کی آوازیں آ رہی تھی چیخیں مارنے کی, خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو, اللہ واسطے ہمیں معاف کر دو. یہ میں سنتی گئی, جیسے میں بول رہی تھی ویسے میرا ابو منتیں کر رہا تھا. اسی ابو نے مجھے چادر پہنا کے پھر میں آگے چلتی آئی اور میرا ابو روتا ہوا پیچھے چلتا آیا. اتنا میرا وہ پتھر ہو گیا تھا, میرے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے. تو ایسے لگتا تھا جیسے دنیا بالکل ختم ہو گئی ہے. تو میں نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. لوگ آتے تھے بستی میں, جیسے لوگ ہوتے ہیں آتے تھے, تو وہ ایسی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے جیسے میں نے کچھ کیا ہو. آخر زبر جنسی سے بچنے کے لیے عورت کیا کرے؟ معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس عورت کے نکلنے سے ہوتی ہے. پردے میں رہنا چاہیے عورت کو, اپنے آپ کو دکھائے نا, اس سے زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جو پردہ کر کے چلتی ہیں لوگ ان کو نہیں دیکھتے. عورت اپنے آپ میں رہے تو کوئی اجازت نہیں ہوتی اور کوئی عورت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. عورت اگر جب باپردہ نکلے گی نا بازار میں تو کسی عورت مرد کی نظر نہیں پڑے گی. جو صراط مستقیم ہمیں دکھائی گئی ہے اس میں عورت کا بہترین مقام جو ہے وہ چادر اور 4 دیواری ہے. خود لیڈیز کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں کپڑے پہننے میں. جو پہلے ڈریسنگ چلتی تھی کھلے کپڑے وغیرہ وہی یوز کرنے چاہیے. اپنا لباس اس طرح کا پہنے کہ باہر نکلے تو وہ اس لباس میں اپنا ایزی فیل کرے. شرعی پردہ ہے, جیسے وہ پٹھانیاں کر کے چولا پہن کے آتی ہے, اس کے اندر تو کچھ نہیں نظر آتا نا. انسان کا ذہن ہی نہیں ادھر جائے گا, جب دماغ ہی ادھر نہیں جائے گا تو اس کو شرارت نہیں کرے گا شیطان. یہ جو تصور ہے کہ چونکہ میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا عورت کو دیکھ کے, اس لیے بہتر ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے. اصل تو خرابی میرے اندر ہے کہ میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. تو ضرورت تو میرے علاج کی ہے, نہ کہ یہ کہ میں عورت کو اپنے منظر سے ہٹا دوں, عورت میرے سامنے نہ آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب صرف عورت ہی کیوں کرے؟ مرد اپنی نظریں نیچی کیوں نہ رکھے؟ مرد اس شرافت, صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیوں نہ کرے جو عورت کرتی ہے؟ کیا عورت کو مرد پسند نہیں آتے؟ یہ مردوں کو معلوم ہے کہ عورتوں کو مرد پسند آتے ہیں, اسی لیے عورتوں کو بند رکھا جاتا ہے. کیوں ڈر ہے عورت کے باہر نکلنے سے؟ کیوں خطرہ ہے اس کو ایکسپوجر حاصل کرنے سے؟ خطرہ تو یہی ہے. میرا خیال ہے ریسلنگ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یا اسی طرح دوسرے سپورٹس دیکھتے ہیں, تو اس میں اگر مرد بے لباس ہوتا ہے تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عورت کو بے لباس دیکھنے سے مرد بے قابو ہو جاتا ہے, تو عورتوں پہ بھی اس بے لباسی کے اثرات تو ہوتے ہوں گے. میں اکثر کہتی ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ خواتین, آپ مجھے مت کہیں کہ خواتین تو بہت ایستھیٹکس ان میں ہوتی ہیں, خواتین تو بہت کائنڈ ہوتی ہیں, کیئرنگ ہوتی ہیں. نو, آئی ہیو آل دا رائٹ اینڈ پوٹینشیل ٹو بی انکائنڈ. آئی ہیو دا رائٹ ٹو سن اینڈ آئی ہیو دا پوٹینشیل ٹو سن. سو کائنڈلی ڈونٹ پش. مجھ میں گناہ کرنے کی پوری صلاحیت بھی موجود ہے, طاقت بھی موجود ہے, اور خواہش بھی ہو سکتا ہے موجود ہو, جیسی ایک عام مرد کے اندر ہوتی ہے. طوائفیں ہمیشہ سے مرد کی بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ بازار حسن کی موجودگی معاشرے میں برائی بڑھاتی ہے یا اسے پھیلنے سے روکتی ہے؟ بلوٹنگ پیپر کا کام کرتے تھے یہ بازار, کہ جیسے سیاہی کو چوس لیتا ہے بلوٹنگ پیپر, اس طرح جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھیں, اپنے ہمسائے کی لڑکیوں کو تنگ کریں, وہ وہاں چلے جاتے تھے 5-10 روپے خرچ کر کے اپنی خواہش پوری کر لیتے. ایک کتاب ہے ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن, اس میں مجھے آتھر کا نام نہیں یاد, لیکن اس نے اینشنٹ گریکس سے لے کے اب تک اس سارے ایریا کو اسٹڈی کیا ہے, اور اس کی کنکلوژن یہ تھی کہ جب معاشرے میں
آپ اس سیکشن کو کرب کرتے ہیں، دباتے ہیں، تو پھر سوسائٹی میں سیکشول وائلیشن بڑھ جاتی ہیں۔ کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آپ عورتوں کو گھوریں اور ان کو ہاتھ لگائیں جا کے یا ان کو ریپ ہی کریں، تو جاؤ جا کے سیکشولیٹی کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ نکالے۔ میرا خیال ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کی اقدار میں مسئلے کا حل چاہے ہو، لیکن وہ عورت کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو پھر انسان کی جو عظمت ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے، خاص طور پر شروع میں اگر آپ دیکھیں تو جو کانسیپٹ تھا متع کا وہ یہی تھا کہ خیبر کے موقع پر یا اس سے پہلے جب جنگوں میں مجاہدین جاتے تھے، حالانکہ وہ 4 مہینے 6 مہینے کے لیے جاتے تھے، تو انہیں ٹیمپریری میرجز کی اجازت دی گئی، یعنی ود دا ولنگ، یعنی کہ ویمن آف دیٹ ایریا۔ مغلوں کے زمانے میں اس طرح کی بستیاں ہوتی تھیں جہاں پہ these sex workers they used to pay taxes, they were registered۔ ہم اس کو ضروری سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر معاشرے میں یہ موجود ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہزاروں سال سے ثقافتی روایات عورت اور اس پر گزرنے والی واردات پر پردہ ڈالتی رہی ہوں، وہاں اگر آج کسی عورت کے ساتھ زبر جنسی ہو جائے تو کیا اسے پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ دبا دینا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کی بھی بدنامی ہے اور ہمارے پاکستان کی بھی بدنامی ہے۔ شریف آدمی ہے وہ تو بولتا ہی نہیں نا، دبائی نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموش ہو جائے گی تو اس کی زندگی دوبارہ اچھی گزر سکتی ہے، دبا دینا چاہیے۔ اس میں خاموش ہونا سب سے بڑی اچھی بات ہے، خاندان میں پورے دنیا میں معاشرے میں ذلیل ہوگی۔ اپنی عزت کے لیے تو بہتر ہے دبا دینا چاہیے، بہتر ہی ہے جہاں پہ آپ کو پتا اسلامی معاشرہ ہے، دبا دینا چاہیے۔ خاموش ہی رہنا چاہیے تاکہ مزید عوام نو ان کی بے عزتی کا پتہ نہ چلے۔ جو حالات کو سمجھنے والی ہوگی وہ بہتر اسی میں سمجھے گی کہ وہ خاموش رہے۔ اگر خاموش رہے گی تو اس کی عزت بچ جائے گی، اگر پولیس کے پاس جائے گی تو وہ تو سوال جو ابھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائیں نہ، جا کے رپورٹ نہ کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر گواہ پیش کر سکتی تو گواہ پیش کرے۔ سڑکوں پہ ریپ نہیں ہوتے، پاکستان میں بہت کم ریپ سڑک پہ ہوتا ہے، وہ گھروں کی 4 دیواری میں محفوظ جگہوں میں ہوتے ہیں، اور چاچے مامے اور اس کے میاں کا دوست اور اس کا باپ اور اس کا دادا اور اس کا نانا اور اس کے بھائی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے یہ سن کے یا یہ ریئلائز کرتے، لیکن عام طور پہ ریپ وہ لوگ کرتے ہیں جن پہ اس عورت کا اعتماد ہوتا ہے اور اس جگہ میں جہاں پہ وہ عورت سپوزٹلی محفوظ ہوتی ہے۔ ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتا ہے میں نکل جاؤں گا، عورت رپورٹ نہیں کرے گی۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں، دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ دیکھیں مسئلہ دلیل کو میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کو ڈسکریج۔ اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، اگر اس کو آپ فتویٰ میں تو صرف دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے کے خلاف دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں قرآن کے خلاف دلیل استعمال نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے۔ یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا۔ میں الحمدللہ آئی ایم اے بورن مسلم۔ امیر صاحب آپ نے کیا کہ خاتون کو جو ہے وہ اپنی عزت کا ایک وہ بنا لیا پیرامیٹر کہ وہ خاتون جو ہے اس کے کپڑوں کے اندر آپ کی عزت ہے۔ اب وہ جہاں پر بھی ادھر ادھر ہوں گے آپ کی عزت تو ڈیمیج ہو جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کی کسی خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو دراصل اس نے اس خاتون کے ساتھ نہیں کی، آپ کے ساتھ کی ہے نا، ایز اے فیملی، ایز اے ٹرائب، ایز اے کلین۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ خدا نے عورت کو کمزور بنایا ہے، اس لیے مرد کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کمزور فریق یعنی عورت کی تکلیف کا کوئی معاملہ ہو تو کچھ روایت پسند حضرات ہمیشہ عورت کے مخالف کیمپ میں نظر آتے ہیں؟ ہمیشہ یہاں پہ ہمارے ٹیلی ویژن یا چینلز میں جس وقت کوئی مولوی اور عورت کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو مولوی ہمیشہ اس سے اختلاف کرتا ہے، تو اختلاف کرنے کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ بھی وہ عورت کو اپنے سے ذلیل یا نیچا سمجھتا ہے۔ وہ ہے حقیقت، چونکہ اس قسم کی جو بھی تھنکنگ ہے وہ عورت کو اسی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہے۔
एक दो औरतों के मसलों को लेकर 10-20 को औरतों को लेकर मगरिब का कल्चर हमारे मुल्क में मुसलमान न करें। इनको अगर इतना शौक है तो जाकर अमेरिका और लंदन में रह के इनको ये चाहिए कि अमेरिका की किसी असेंबली की मेंबर में जाके वहां के मेंबर बने। यहाँ के इनको हक ही नहीं है मेंबर बनने। बार बार यही कह रहे हैं कि अमेरिका में जाते रहे। अमेरिका में क्या है? मुझे अपनी धरती से प्यार है, मुझे अपने मजहब से प्यार है, मुझे अपने इस मुल्क की धरती से प्यार है। क्यों आप अमेरिका रोजाना ट्रिप लगा के जाते हैं? पहले आप अपने पाकिस्तान के लोगों को अवेयर करें। घरेलू तशद्दुद, अगर औरतों की, हम पाकिस्तान की औरतों की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि घरों में तशद्दुद का खात्मा किया जाए, इसमें मगरब ज़िंदगी का पहलू कहां से निकल आता है? आप मुझे ये बताएं। आम लोग टीवी पर होने वाले मुबाहिसों से बहुत असर लेते हैं, और खास तौर पर अगर कोई बहुत पढ़े लिखे या मजहबी दिखाई देने वाले एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हो तो बहुत से नासमझ उसे फतवा समझने लगते हैं। आइए देखें कि लोगों के ख्याल में जबरजिंसी के वाकयात क्यों होते हैं। औरत फैशन बहुत कर रही है, उसकी ड्रेसिंग बहुधा ड्रेसिंग करती हैं। दुपट्टे किधर गए हैं आपके? आजकल के कपड़े जो आजकल ड्रेस चल रहा है ये बहुत गंदा है। फैशन ऐसा कर रही हैं। ये तो मार्केट में देख लें औरत क्या कर रही है। बहुधा लिबास पहनना है, नंगे सर निकलना है। औरत अपना पर्दा नहीं उठाती, किसी मर्द की जरूरत नहीं है इसकी तरफ। फाश कपड़े पहने होते हैं और बाल खुले होते हैं। वो ऐसे नुमाइश करती है अपने जिस्म की, कपड़े पहनती फिटिंग वाले। फैशन भी वो किया जाए जो लिबास उसे लोगों को यानी कि क्या कहते हैं राग़िब ना करे। आजकल जो औरतें निकलती हैं, अल्लाह माफ़ करे, आपको पता ही है कि आधे कपड़े भी नहीं, पूरे भी नहीं होते उनके। बेहुदा लिबास की तरफ औरत आएगी तो इंसान नई नस्ल जो है उनका दिमाग खराब है। तो मर्द जिम्मेदार नहीं, औरत अपने जिस्म की नुमाइश करती है। अगर आपका लिबास वैसा है तो डेफिनेटली हर एक ने आपको देखना है। सारे हर चीज़ ओपन करके औरतां जांदियां ने, हर चीज़ उन्हें नजर आ रही है, तो बंदे दा फिर देख के शैतान बंदे नूं वरगलांदा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जबरजिंसी के वाकयात साउथ पंजाब और अंदरूने सिंध में होते हैं। देखना चाहिए कि वहां औरतें किस तरह के लिबास पहनती हैं। ये तासुर बहुत आम है कि लिबास के सिलसिले में बेहयाई बहुत बढ़ गई है। हकीकत यह है कि पिछले 10-20 सालों में बुर्के और नकाब का रिवाज बहुत बढ़ा है। ये मनाज़िर किसी छोटे शहर या कस्बे के नहीं बल्कि मुल्क के सबसे बड़े शहरों से हैं। जरा गौर से देखिए कि इन आम खवातीन ने कौन से बेहयाई वाले लिबास पहन रखे हैं। यकीन कीजिए, बेहयाई अगर हमें नजर आई भी तो सिर्फ मसाले की बनी इन गुड़ियों यानी मैनीक्विंस में, जो लिबास की मशहूरी के लिए रखी जाती हैं। हाँ, निस्बतन आज़ादाना लिबास भी आपको नजर आएगा, लेकिन वो तो बहुत इलीट क्लास की वो औरत पहनती है जो तालीम याफ्ता भी है और आसूदा हाल भी। इतनी पुरएतमाद है कि लफंगे मर्दों को हैंडल करना खूब जानती है। अगर मान भी लिया जाए कि जबरजिंसी इसलिए होती है कि औरत मर्द के जज्बात भड़काती है, तो 2-2, 3-3 साल की बच्चियां जज्बात भड़काने का कारनामा कैसे सर अंजाम दे लेती हैं। स्कूलों और मदरसों के नन्हे बच्चे भी क्या जज्बात भड़काने का हुनर जानते हैं? और तो और मनो मिट्टी के नीचे दबी सफेद अनसिले कपड़ों में लिपटी औरत भी क्या अपनी जीनत की नुमाइश कर रही होती है? तो गोया ये तो तय है कि औरत का घर से बाहर निकलना या बनना संवरना जबरजिंसी की वजह नहीं है, क्योंकि जबरजिंसी कमजोर और मजबूर औरत की जाती है, चाहे वो किसी भी शक्ल और किसी भी उम्र की क्यों ना हो। तारिक की कहानी बड़ी दर्दनाक है। उसकी उम्र 14 साल है और नगर पार्कर्स की रहने वाली है। जब कहत होती है तो बहुत सारी फैमिली जैसे माइग्रेट करके बैराजी इलाके में अपने गुजर सफ़र के लिए जाती हैं रोज़गार के लिए। इसी तरह तारिक की फैमिली 1 साल पहले कहत की सूरत में वो टंडोलियार के करीब एक लगारी हैं, उनके पास मजदूरी के लिए गए थे। तो वहाँ जब मजदूरी के लिए गए 1-2 महीने के बाद जो तारिक की वालदा थी उनको सांप ने काट लिया। तो तारिक का वालिद बीवी को लेकर हॉस्पिटल चला गया और वो 6 महीने तक वहाँ एडमिट रही हॉस्पिटल में। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई और उनका देहांत हो गया। उनकी डेड बॉडी लेकर वो नगर पार्कर अपने आबाई गांव आ गए
تو طاری کے والد وہاں جب پہنچے تو طاری نے بتایا کہ وہ جو حسین بخش لغاری ہے جس کے آسرے آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، وہ رات کو گھر پہ آتا تھا اور گن پوائنٹ پہ پسٹل ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا، اور وہ کئی مہینوں تک کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طاری جو ہے وہ پریگنیٹ ہو گئی۔ پولیس کو اطلاع کیا انہوں نے، اور بعد میں جب بہت زیادہ پریشر آیا تو باپ نے ہمارے حوالے کر دی کہ اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو، میں وڈیروں کے سامنے نہیں لڑ سکتا۔ پھر طاری کو لے کر میں حیدرآباد اپنے گھر چلا گیا، پھر ہم نے اس کا کیس داخل کروایا، وہ بندہ گرفتار کروایا، میں نے حیدرآباد سول ہاسپٹل میں اس کی ڈیلیوری کروائی۔ اور یہ سب سے جو دردناک بات ہے وہ یہ کہ جو 14 سالہ طاری ہے اس کو ابھی تک ہم نے بتایا کہ تیرا بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا تھا، اس کو ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ بچی زندہ ہے۔ پریمی کا تعلق نگر پارکر سے ہے۔ یہاں کی روایت کے موجب جب بھی کسی کھیت کا کوئی کام ہوتا ہے تو سارے گاؤں والے مل کر ایک بندے کا ایک دن کرتے ہیں، پھر دوسرے دن دوسرے گاؤں والوں کا کرتے ہیں۔ تو اس طرح پریمی کو بلاوا آیا تو ظاہر ہے گاؤں کا اصول ہے، جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچے جھونپڑی میں تو وہ بھگوان اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کھنجر نکالا اور دروازہ بند کر کے جھونپڑے کا 3 دفعہ اس سے جنسی زیادتی کی، اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم بتاتی ہو تو جو 3 مہینے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے میں تمہارے سسرال میں بات چلا دوں گا، تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ تو وہ چپ رہی، خاموش رہی اس ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس کو کیا نتیجہ نکلے گا اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب 3 مہینے کے بعد اس کی شادی ہوئی تو 3-4 مہینہ شادی کے بعد 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوا۔ جب رات کو 11 بجے بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا اور بچی سمیت کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیں تم نہیں چاہیے۔ جنہوں نے جنسی زیادتی کی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے اور اب مسئلہ برادری میں چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کیس میں چلا جائے، تو اگلے دن کے ٹائم پہ جب وہ گھر میں پیرنٹس کے پاس کھانا بنا رہی تھی اور معصوم بچی جو 1 دن کی تھی وہ سو رہی تھی باہر چارپائی پر، تو وہ بندہ آیا، اس کو گلا دبا کے قتل کر دیا۔ دوسرے دن جب پنچایت بیٹھی تو برادری کے لوگوں نے کہا کیونکہ پریمی نے نہیں بتایا، پریمی اس میں ایگری تھی۔ ساتھ ساتھ پنچایت نے یہ بھی طے کیا کہ جو بھی پریمی کو اپنے گھر رکھے گا وہ برادری سے نکل جائے گا، چاہے وہ سسرال ہو چاہے وہ پیرنٹس ہو۔ ابھی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ اس کو مسلسل وہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ اگر وہ گاؤں جائے گی تو اس کو وہ قتل کر دیں گے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ زبرجنسی جنسی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ مرد کی طاقت کا اظہار ہے۔ چنگیز خان کے فوجی ہوں یا آج کے کسی بھی ملک کے، موقع ملتے ہی سب سے پہلا ہاتھ عورت ہی پہ ڈالتے ہیں۔ پولیس والے ہوں، وڈیرے ہوں یا سپروائزر اور مینیجر، سب کو طاقت کا آسان ترین اظہار عورت ہی پہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے معاشرے میں بھی کہ جہاں مرد اور عورت کے تعلقات میں ان کو آزادی حاصل ہے، وہاں بھی زبرجنسی کے واقعات کم نہیں ہوتے، بلکہ زبرجنسی تو ہر اس جگہ ہو رہی ہے جہاں عورت پائی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے مرد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں بھی ریپ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ میں ایک امریکن یونیورسٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ سے یہ پوچھا کہ یہاں اتنی آزادی ہے ملاقات کی، ملنے کی، جنسی تعلقات کی، اس کے بعد پھر یہ اتنے زیادہ جو ریپ کیسز ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی دوستوں کے ہیں، لڑکی اور لڑکا دوست ہیں، ان کے کیسز ہیں یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر عورت نو کہہ دے تعلقات میں تو اس کے بعد اگر دست درازی ہوگی تو وہ ریپ کے کیس میں آ جائے گی۔ لہٰذا نو کا مطلب جو ہے وہ ویسٹ کی معاشرے میں نو ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ عورت کی نو جو ہے وہ ہاں کے برابر ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ آئی تھنک ایک تو ہمیں ریپ کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہوگا، دوسرا ہمیں فگرز کو دیکھنا ہوگا۔ ویسٹ میں ریپ اتنا بڑا کرائم ہے کہ وہ ان رپورٹڈ نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں خدا جانے کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ وہ اتنا گندا ہمارا اور گھناؤنا سسٹم ہے کہ کوئی بھی شریف سفید پوش آدمی جا کے پولیس میں اور عدالتوں میں دھکے نہیں کھائے گا۔ کوئی اتنا ذلیل کرتے ہیں عورت کو اور اس کے گھر والوں کو۔ ہمارے ہاں زبر جنسی کا تناسب
اس لیے کم نہیں کہ ہوتی کم ہے، بلکہ اس لیے کم ہے کہ رپورٹ کم ہوتی ہے۔ عورتوں کے خلاف ظلم کے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں 95% زبر جنسی کے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ یہاں قانون اندھا نہیں بلکہ دیکھ سکتا ہے، مدعی کی شکل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ انصاف دینا ہے کہ نہیں۔ تگڑا ہے تو انصاف مل جائے گا، غریب تو قانون اندھا ہو جائے گا۔ پہلا جو ناانصافی کا دروازہ کھلتا ہے نا، ناانصافی کا دروازہ کھلتا ہے، وہ پولیس کے ذریعے کھلتا ہے۔ پولیس ملزم پارٹی سے مل جاتی ہے تاکہ پیسے بٹور سکے۔ پولیس کی مدد سے ملزمان عورت اور اس کے خاندان کو دھمکاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ لکھاتی ہے وہ لکھا نہیں جاتا، اس کے ڈورس لکھا جاتا ہے۔ FIR غلط کاٹی جاتی ہے اور کیس کو لمبا کیا جاتا ہے تاکہ مظلوم عورت اور اس کے خاندان تھک ہار کے کورٹ سے باہر سیٹلمنٹ کر لیں۔ پولیس والا ہی اس کو کہے گا ابھی بھی تو ان کی انصاف ملنا ہے، نہ کوئی تیرا گواہ ہے، نہ کوئی تیرے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی آنا جانا، تو پیروی کرنے والا ہے، میں تو کہنا صلح کر لے۔ سیٹلمنٹ ہوتے ہی پولیس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ سیٹلمنٹ کا 10-20% ہی صرف مظلوم خاندان کو ملتا ہے، باقی پولیس لے اڑتی ہے۔ اور پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے 99% لوگ بچ نکلتے ہیں۔ زبر جنسی کی شکار عورت کے ساتھ ایک اور قسم کی زبر جنسی شروع ہو جاتی ہے جب وہ رپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر وہ 4 شرفا وہ تزکیہ شعور پہ پورا اترنے والے، وہ پائس مین کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ خاتون کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے انتظار میں تھے کہ ہم کل جا کے کورٹ میں 6 مہینے بعد جا کے گواہی دیں گے کہ ہم نے خود دیکھا ہے، تو پھر یہ تو دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا۔ تو ایسے شرمسار قسم کے قوانین میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے لیے باعث شرم ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہتی اپنی تعلیم کرے دی، میری ایک کواری دی میں ڈاکٹر بنوے سا، وہ میرا رب میں کو روح سے پوچھے سا۔ 18 سالہ آمنہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 5 جنوری 2014 کو اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی کہ جب اس کی بہن کے دیور اور اس کے 3 ساتھیوں نے اسے روکا اور زبر جنسی کرنے کی کوشش کی۔ جرا ظلم دے للتے تاکو پتا تے پیا۔ آمنہ کے سارے کپڑے پھٹ گئے، آس پاس کے لوگ مدد کو پہنچے لیکن ملزمان فرار ہو گئے۔ ایک عورت آگے بڑھی، اپنی چادر کھولی اور آمنہ کے بدن کو ڈھانپا۔ میں کہ بیٹا گھر بھائی بانجا سا غریب لوگ کیسے ساری جورات کائے نہیں، وہ آمنہ بیٹی آئے بچی اخبار علمیں دی رہے گی بھی کوئی افسر سنے کہیں نہیں سنی۔ وہ صدقہ تھی ماں میری بہن دا انصاف نہیں تھیا، وہ رو رو پیو تے اپنا کرے تھی، وہ پیو تے پولیس نا انصافی کی تھی۔ 5 مارچ 2014 آمنہ نے مظفر گڑھ پولیس اسٹیشن کے باہر خود کو آگ لگا لی اور جان دے دی۔ وہ میرا اللہ۔ اس کے کچھ ہی دن بعد ایک اور گینگ ریپ یعنی اجتماعی زبر جنسی کے نتیجے میں ڈی جی خان میں ایک لڑکی نے خود کو آگ لگا لی کیونکہ پولیس نے ملزمان کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے قانون کا عورت سے سلوک۔ پاکستان 4 صوبوں کا ملک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں عورت کے ساتھ زبر جنسی کے واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان کی نسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مذہب کا زور بہت زیادہ ہے۔ عورت تقریباً گھر میں بند ہو کے پوری زندگی گزارتی ہے۔ آپ شاید یہ نتیجہ نکالیں کہ دیکھا مذہب تو کہتا ہی ہے کہ عورت گھر میں بند رہے گی تو زبر جنسی نہیں ہوگی اور معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ کاش یہ بات درست ہوتی، کیونکہ زبر جنسی تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پنجاب اور سندھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں عورت سے کم اب بچوں کے ساتھ زیادہ کی جاتی ہے۔ انتہائی مذہبی اور 5 وقت کے نمازی لوگ بھی بچوں سے زبر جنسی کو یا تو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ بظاہر ناقابل یقین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ کوئی بچہ یا لڑکا مستقل بنیادوں پہ ایسے رکھتے ہیں جیسے دوسرے صوبوں میں امیر لوگ عورتوں کو رکھیل رکھتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کے علاقے پنیالہ میں 7ویں جماعت کے ایک بچے کے ساتھ 4 لوگوں نے زبر جنسی کی۔ وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا
تو ان لوگوں نے اس کی کن پٹی پہ پستول رکھا، اسے ایک بیٹھک میں لے گئے جہاں اس کے ساتھ زبرجنسی کی گئی۔ پشاور کے تھانے فقیر آباد میں پڑی چاولوں کی یہ دیگیں اس ولیمے کی ہیں جو ایک خواجہ سرا سے شادی کرنے والے ایک تاجر نے مہمانوں کے لیے پکوائی تھی۔ پولیس نے چھاپا مار کر دیگوں کے ساتھ ساتھ شادی کرنے والے جوڑے اور مہمانوں کو بھی تھانے پہنچا دیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جوڑے کو دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ دونوں کو سخت پہرے میں لایا گیا۔ یہ شادی کرنے والا ملک اقبال نہ صرف پہلے سے شادی شدہ ہے بلکہ 2 بیویاں زیر استعمال ہیں۔ اپنی مبینہ دلہن ہری پور سے تعلق رکھنے والی کاشف عرف رانی کے لیے اس نے حجلہ عروسی بھی سجا رکھا تھا۔ تقریباً 20 سال پہلے 1994 میں جب جنوبی افغانستان کے علاقے قندھار میں طالبان کی تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک کی جو بڑی وجوہات تھیں اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جو قندھار کا گورنر تھا اس نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی اور شادی کے بعد ولیمہ بھی کیا۔ ویسے تو یہ اس علاقے میں کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جب اس ولیمے کو ایک طریقے سے سیلیبریٹ بھی کیا گیا اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس ولیمے کی تقریب میں آ کے شرکت کریں تو اس زمانے میں ملا عمر اور ان کے جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے احتجاج کیا اور ایک کلاشن کوف کے ساتھ انہوں نے ایک عسکری جدوجہد شروع کی۔ اور بعد میں پھر وہ جو جدوجہد تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں جن وار لارڈز نے چمن سے قندھار جانے والی سڑک پر اپنے اپنے بیریئرز لگائے ہوئے تھے اور اس پہ وہ ٹیکس وصول کرتے تھے تو اس کے خلاف بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ لیکن جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ قندھار کا گورنر جو کہ ایک مرد تھا اس نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی اور یہ جو ایک مرد کے ساتھ شادی تھی اس شادی کی بنیاد پر ایک تحریک چلی جس کو کہ تحریک طالبان کا نام دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بات گھوم پھر کے مرد کی جنسی بھوک پہ رکتی ہے۔ کھانے سے نہ صحیح، پروٹ سے صحیح، بھوک تو مٹانی ہے۔ مرد اتنا بے قابو کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا مرد اور عورت کی جنسی ضرورت میں فرق ہے؟ نہیں فرق۔ قدرت کی طرف سے فرق نہیں ہے، لیکن کلچرلی ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت اپنی جنسی خواہش کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح مرد کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت کو اس کو وہ چھپاتا بھی نہیں ہے، اعلانیہ بھی کہتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ عورت کی نیڈ سیکشول اتنی ہے جتنی مرد کی ہیں، لیکن وہ جسٹیفائی ہمیں اجازت دے دیتا ہے کیونکہ حقیقت اور قدرت تو اس طرح سے ہمیں تو اللہ نے قدرتی طور پہ بنائے ایسے، تو کیا کریں، ایک بندی سے گزارا ہوتا نہیں۔ ارجز دونوں میں ہوتی ہیں، معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ان ارجز کو ایکسیپٹیبل لمٹس میں ریکگنائز کروائے اور کون نہ کرائے۔ سیکشولی ہراس بھی تھوڑا تھوڑا کر لیں، شادی سے باہر ریلیشن شپس بھی رکھ لیں اور اس کو نکاح میں ہی لے آئیں تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ایک نہیں تو دو نہیں تو تین نہیں تو 4۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ جن عورتوں کے خاوند 3 سال سعودی عربیہ رہتے ہیں یا امارات میں رہتے ہیں اور 3 سال واپس نہیں آتے، اینڈ دے آر ینگ ویمن ریسنٹلی میرڈ، وہ اپنی سیکشول لائف کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ جو سیکشول ڈیزائر کی بات ہے وہ ڈیزائر تو مردوں اور عورتوں میں برابر کی ہوتی ہے جناب۔ آپ کو کیسے یہ علم ہے کہ یہاں پر جو ایک بڑے خوبصورت لباس پہن کر ایک مرد جا رہا ہے اور بڑا تیار ہو کے جا رہا ہے، میرے جذبات اس کو دیکھ کر نہیں ابھریں گے؟ آپ کیسے یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں میں ایک نارمل عورت ہوں؟ پاکستان کی بہت سی عورتیں نارمل عورتیں ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ہی غلط ہوگا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں عورت زبرجنسی سے بالکل محفوظ ہے۔ KPK کی دیکھ کا ایک دانہ چکھیے اور دیکھیے آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ضلع کرک میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ عظمیٰ ایوب وہ بدقسمت لڑکی ہے جو ان کے ہاتھوں برباد ہوئی جنہیں اس جیسیوں کی حفاظت کا کام دیا گیا ہے، یعنی پولیس۔ عظمیٰ کو 5 پولیس والوں نے اغوا کیا اور 1 سال تک مختلف علاقوں میں لیے پھرے۔ ان میں پولیس کے 2 SHO بھی شامل تھے اور ایک حاضر سروس فوجی بھی، جس نے اسے کوئٹہ کے کینٹونمنٹ میں رکھا اور خود بھی ہاتھ صاف کیا۔ 1 سال طویل زبرجنسی کے بعد اس کا حاملہ ہو جانا فطری تھا، سو وہ ہوئی۔ 1 سال بعد اتفاقاً اسے موقع مل گیا
اور وہ فرار ہو کے گھر پہنچ گئی۔ خاموش ہو جانے کے بجائے اس نے اپنے بھائیوں کی مدد سے رپورٹ کی۔ جو بھائی زیادہ ایکٹیو تھا اسے عدالت کی 4 دیواری میں قتل کر دیا گیا۔ حمل ضائع کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا گیا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور ایک بچی کو جنم دیا۔ عظمیٰ آج بھی انصاف کی منتظر ہے۔ پاکستان مردوں کا معاشرہ ہے۔ عورت کی کھیل کود بھی کچھ عرصے پہلے تک صرف گھروں تک محدود تھی، لیکن اب گھروں سے نکل کر عورتیں میدانوں تک آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی اور مرد یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ کوچ ہو یا مینیجر ہو، سب مرد ہیں، اور ایسے ہی شاندار مرد ہیں جن کا ذکر اتنی دیر سے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ مرد ملتان کرکٹ کلب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جب وہاں کی لڑکیوں سے ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا اور ان کی شکایتوں پر کسی نے کان نہیں دھرے تو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا، اپنی شکایت ڈائریکٹ ٹی وی پروگرام سے لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ۔ جو لوگ ہراس کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں۔ مولوی سلطان عالم صاحب۔ مولوی سلطان کی عمر کا پتا ہے آپ کو کتنی؟ جی بالکل مجھے پتا ہے، 70 سال عمر ہے ان کی۔ جی بالکل۔ جب روم میں بیٹھے تھے نا، انڈر 19 کی سلیکشن ہو رہی تھی، میں اور یہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم انڈر 19 میں جاؤ گی یا کرن ارشاد جائے گی۔ تب یہ ہم لوگ صوفے پہ بیٹھے تھے، ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کرن کو مجھے انہوں نے مجھے کہا کہ دے دو تو تم انڈر 19 کھیلو گی۔ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی زبان کو روک سکتا ہے، بدتمیزی اور جھوٹ بول رہی ہے سراسر، ایسا کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہم عمر میں چھوٹے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی پہلے مولوی صاحب کو جواب دینے دیں آپ۔ جی مولوی صاحب آپ جواب نہیں دیکھیں، گراؤنڈ میں لڑکیاں پریکٹس کر رہی تھی پوری ٹیم کے سامنے اور لڑکے بھی کر رہے تھے سائڈ پہ، تو سر جاوید اقبال کو ان کی وائف نے کیوں تھپڑ مارا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پوچھیں ان کی مسز کو پتا چل گیا تھا ان کے افیئرز کا، ہمیں انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں تو آج ہم یہاں پہ۔ آپ مجھے بتائیں ابھی ہماری لائف شروع ہوئی، ہم اپنا فیوچر خراب کریں گے؟ ہماری سینئر پلیئر ہے، اس نے مجھے کہا کہ یار یہاں پہ آپ نہیں آئی ہو، آپ کو نہیں پتا ملتان کے ماحول کا، تو پلیز آپ ان کوچوں سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا یہ پہلے خواب دکھائیں گے آپ کو کہ ہم پاکستان ٹیم میں لے جائیں گے، بعد میں یہ آپ کو بیڈ روم میں لے جائیں گے۔ اور سب لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ جی سب لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ وہ ٹی وی پہ اس امید کے ساتھ گئی تھی کہ سول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہیں کلب کی طرف سے دھمکایا گیا اور ٹی وی پہ آنے کی سزا کے طور پر 6 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید کچھ نہ بگڑتا، لیکن کلب کے ہیڈ مولوی سلطان کی طرف سے ان پر 20 کروڑ کا حق عزت کا دعویٰ کر دیا گیا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک 17 سالہ حلیمہ نے یہ سوچ کر کہ اس کے غریب ماں باپ اتنی رقم کہاں سے لائیں گے، گھر میں پڑی فرش دھونے والی تیزاب کی بوتل حلق میں انڈیل لی اور اپنی جان دے دی۔ ہم میں سے کیوں ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں زبر جنسی وہ واحد جرم ہے جس میں مجرم کی عزت کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ مظلوم کی عزت خراب ہوتی ہے، یعنی ظالم نہیں مظلوم برا بنتا ہے۔ تو ہم نے ان رولز کو، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے ان رولز کو الٹا کرنا ہے۔ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کو ہم نے خود ذلیل کرنا ہے، اس کو ہم نے ایک سوشل پریشر بلڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں صرف عورتوں کے کہنے سے، شور مچانے سے سارا کام نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کے اوپر بہت آواز اٹھاتے رہیں۔ جو زبان استعمال ہوتی ہے اس کے مطابق زبر جنسی کا شکار ہونے والی عورت کی عزت لٹ جاتی ہے۔ کیا عورت کی عزت صرف اس کے جسم کے خاص حصے میں ہے بس؟ اس کے علاوہ اس کی ساری شخصیت زیرو ہے؟ اس کی ذہانت، شرافت، تعلیم، کسی بات کی کوئی وقت نہیں؟ کوئی بھی جاہل گوار مرد اٹھے اور ایک ہی وار میں کسی پی ایچ ڈی عورت کی پچھلی تمام اچیومنٹس اور آئندہ کے تمام خواب مٹی میں ملا دے؟ یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ عورتوں کا مسئلہ صرف مردوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ کسی کے کیے گئے گناہ کی سزا میں آج بہت سی عورتیں ایسا حادثہ ہونے کی صورت میں خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ معاشرہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آئیے کچھ مردوں سے پوچھیں کہ کیا وہ ایسی عورتوں سے شادی کرنا چاہیں گے؟ میں کبھی شادی ایسی عورت سے نہیں کروں گا، کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ نو نیور۔ جب ایک عورت ہو ہی بدنام جائے تو اس کے ساتھ کون شادی کرے؟ نہیں۔ ایک دفعہ عزت آدمی کو لوٹ جائے تو پھر عزت دار تو آدمی نہیں کرتا۔ یہ کافی مشکل ہے۔ بالکل نہیں، میں تو نہیں کروں گا نا بھائی، کون کرے گا؟
نہیں کر سکتا نا شادی. کوئی بھی شریف آدمی اس طرح نہیں کرے گا کہ ایک پتہ ہوئے کہ ان کی عورت عزت لٹی گئی تو ادھر شادی کرے. مذہب کی آڑ میں جعلی پیر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور کمزور عقیدے کے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. ایسی سینکڑوں وارداتیں اس وقت بھی پورے ملک میں جاری ہیں. مذہب کے نام پر 300 عورتوں کو حاملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک پیر کی داستان ہے ویورز. اور یہ وہ عورتیں تھیں جن کو ان کے گھر سے یہ تانے ملتے تھے کہ ان کے ہاں بچہ یعنی لڑکا پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں. ہمارا ٹائٹل ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. یہ ٹائٹل اس لیے نہیں کہ ہمارے ہاں زبر جنسی یعنی ریپ ہوتے ہیں, وہ تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا شکار ہونے والی عورت کو بعد میں ساری سوسائٹی ایک اور طرح سے ریپ کرتی ہے. ریپ کے بعد کا یہ ریپ پہلے ریپ سے زیادہ تکلیف دہ ہے. پورا معاشرہ عورت کو یہاں تو قصوروار سمجھتا ہے, یہاں اس پہ گزری واردات کو سرے سے جھٹلا دیتا ہے. ایسا صرف ریپ کیسز ہی میں نہیں ہوتا, بس عورت ہونی چاہیے. کیس کوئی بھی ہو اور بھی زیادہ برا اس وقت ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ جس اتفاق سے کہیں مغربی ملک سے ہمدردی مل جائے, پر تو سارا معاشرہ اور خصوصاً مذہبی طبقہ اسے مغرب کا ایجنٹ بنا کر دشمنی پر اتر آتا ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا آپ کے خیال میں کیا ملالہ کو گولی لگی تھی؟ اس کو گولی نہیں لگی تھی. لاکھوں بچوں کو گولی لگتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے. اس کو گولی نہیں لگی. میرے خیال سے اسے گولی نہیں لگی. میڈیا پہ ہی دیکھا تھا, اپنا سوشل میڈیا پہ کوئی کیسے گولی ایک سائڈ رائٹ سائڈ پہ لگی ہے, جب انہوں نے دکھایا تو وہ کہتے جی دوسری سائڈ پہ لگی ہوئی تھی. وہ تو ہمیں ڈرامے لگتا ہے. اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کا آج تک کوئی ذکر نہیں آیا. یہ ایجنٹ ہیں جی, یہ پورا پراپر گنڈا. یہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جون سی ہے نا, کس طرح پاکستان کو بدنام بھی کیا پہلے, بعد میں ہیروئن بھی بن گئی ہیں. پوری انسیڈنٹ میں وہ اکیلی لڑکی نہیں تھی, دوسری بھی تھی. وہ ڈرامہ تھا, جو بھی ہوا تھا اسی کا انٹرویو ہوتا ہے, اسی ہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. گولی لگی ہوتی تو یار بچتی ہے. کبھی سنسیشن پھیلانے کے شوق میں اور کبھی تصویر کے دونوں رخ دکھانے کے نام پر میڈیا حقائق کو اس حد تک دھندلا دیتا ہے کہ عام شہری کے لیے سچ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں سے ہمارا دوسرا سوال تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختار مائی کا واقعہ سچا تھا؟ یہ ڈرامہ ہی ہے یہ تو, پر نوٹ بنائے اس نے جی, لیکن اس کو فائدہ تو ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچھالا ہے اپنی پی آر بنانے کے لیے. بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, ویلفیئر سوسائٹیز چلا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ وہ اتنا نہیں تھا جتنا اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. لیکن میڈیا نے اس کو معصوم بنا دیا, لوگوں مردوں کو ظالم بنا دیا. مجھے تو یہ پری پلان لگتا ہے. کام مختار مائی کہاں چلی گئی؟ اس نے تو پیسے کمائے میرے خیال سے. تو اس کے پیچھے بہت سارے این جی اوز آ گئی, اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا, باہر لے کے چلے گئے. ماشاءاللہ اب تو وہ اتنی پبلسٹی پاپولر ہو گیا ہے کہ اس کو تو اپنی اس چیز کا تو احساس ہی نہیں رہا نا. انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ وہ کیا گیا, اس میں اس کو 50-50 کہوں. سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ ایک جھوٹا کیس تھا, سپریم کورٹ تک گیا تھا. جس حساب سے یہ امریکہ گئی ہے اس حساب سے معصوم نہیں بنتی, جتنا کو پیسہ اکٹھا کیا ہے اس نے. وہ بالکل سچا کیس تھا, لیکن بعد میں اس نے اس کا کچھ دوسرے طریقے سے استعمال بھی کیا, وہ ایک الگ بات ہے. یہ 100% جھوٹا کیس تھا. اس علاقے کو بھی بدنام بلکہ پورے عالم اسلام کو بدنام کیا گیا تھا. یہ ارپم پتی خاتون ہے. وہ علاقے کی ایک ثقافت ہوتی ہے, 4 معزز بیٹھے, اگر ان کی پنچایت کا طریقہ ہے, کوئی کسی کی ماں بیٹی چل رہا ہے, چل کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے, وہ تھانے کچہری نہیں لے کے جاتے. جس کو اٹھا دے, آپ میڈیا والے دوست ہیں, جس کو ہیرو بنا دے, جس کو زیرو کر دے. پاکستان کی ہیومن رائٹ کمیشن کے مطابق ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک زبردستی کی واردات ہوتی ہے, لیکن یہ تو رپورٹڈ کیسز کے مطابق ہے, جبکہ ہمارا یقین ہے کہ پاکستان میں صرف 10% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہر 20 منٹ کے بعد ایک زبردستی ہو رہی ہے. بہت سے علماء حضرات جنت میں حوروں کا بیان جس انداز سے کرتے ہیں, کیا وہ مسلمان مردوں کی جنسیت کو اور زیادہ بڑھاوا نہیں دیتا؟ کرتا ہے, آئی تھنک سو. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری یہ ایکچولی علامہ اقبال تو کہتے ہیں یہ ملا کا اسلام ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہائر تھنکنگ سے نہیں ہے. یہ وہ اس طبقے کو پرسویڈ کرنے کے لیے ہے
جو کہ نچلا طبقہ ہے, جو کہ مورلیس انسان ہی نہیں, حیوان زیادہ ہے, انسان کم ہے. مذہب میں انفارچونیٹلی ہم نے انسان کو ایک چائلڈ کے مائنڈ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, جس کو آپ کیرٹ دیں, کام کرا لیں نیکی کا, یا سٹک دکھا کے اس کو صحیح راستے پہ لگائیں. ہو سکتا ہے اس معاشرے میں لوگوں کا ذہن ایسا تھا کہ دس واز نیسیسری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حوروں کا تصور ہے اور جو جنت کا تصور ہے, اس کا تعلق فزیکل عورت کی شکل میں حور سے یا اس سے نہیں ہے. It's created by Allah as a gift for us. سنو, جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں, کھجڑوں, خسروں, طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں. ایک خوبصورت سونے چاندی کا تخت ہوگا, اس پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی, اور جب اس پر اس کی نظر پڑے گی تو یہ پہلی نظر جب اس پر پڑے گی تو یہ کتنی دیر اس کو دیکھنے میں لگائے گا؟ 40 سال. You know that the words described are so powerful that we feel shy sometimes to say, the entire detail. When she walks, each time she sways her hips, there will be 100,000 suggestions and invitations towards ecstasy. جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. Allahu Akbar, you look this way, it's there. You want to look that way, it will be there. In a split moment, subhanallah. جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. تو اس کے 100 جوڑے جسم پر, اور 100 جوڑوں میں سے پورا جسم ایسے چمکتا نظر آئے گا, شیشے کی طرح. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے, جیسے چاہو گے استعمال کرو. The most highly attractive ever. سبحان اللہ. اور ایک نہیں, ارے جناب, ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی, اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو تمہاری ہوگی حور. اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے, وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. Whatever you want, you have it, it's yours. You worked enough, now it's time for payment. خوش ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. مذہب میں مرد کی ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور مرد کے حساب سے بات کی گئی ہے. میں نے یہ سوال مولانا مودودی سے کیا تھا ایک دفعہ کہ عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا ملے گا, تو اس پہ مولانا نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ذہن بہت گندا ہے. میں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں, چلیے, کہ میرا ذہن بہت گندا ہے, مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں. یہ جو 72 حوروں کا چکر ہے, یہ بھی ایک بہت اپنے اندر ایک عجیب لطیفہ ہے. یہ جو آپ سیکس کو ایک آبجیکٹیو بنا کے آپ لوگوں کو لبھاتے ہیں کہ تمہارے لبھانے کا یہ سامان ہوگا, چونکہ سیکس اس سوسائٹی کا ایک بڑا کلیدی ایک ایلیمنٹ تھا, تو اس لیے اس کو استعمال کر کے لالچ بھی دیا گیا اور ڈرایا بھی, کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی گیا. آگ سے گرمی پہلے ہی بہت تھی, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو برف میں ڈال دیں گے, یہ کہا گیا آپ کو آگ سے جلائیں گے. آج سے چند سال پہلے کراچی کے کور کمانڈر کے کنوائے پہ حملہ کیا گیا تھا, ایک خودکش حملہ. اس کا دوسرا ساتھی زندہ جب پکڑا گیا اور اس سے تفصیل پوچھی گئی تحقیقات میں, تو اس نے یہ کہا کہ جب ہم آ رہے تھے مشن پورا کرنے کے لیے تو میرے ساتھی نے گاڑی جو ہے وہ زگ زیگ چلانی شروع کر دی. تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ روک لو گاڑی, اور اس سے کہا کہ اگر تم پریشان ہو تو تم اتر جاؤ, مشن میں پورا کر لوں گا. اس نے کہا میں پریشان نہیں. تو پھر یہ گاڑی ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے لینے حوریں آ گئی ہیں اور وہ گاڑی کے آگے آ جاتی ہیں, میں ان کو بچا رہا ہوں. یعنی اتنی اورینٹیشن اس کی حوروں کے بارے میں کی گئی تھی. کہ سب سے اہم چیز کیا ہے, سوائے یہ کہ شہد کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور ساتھ بہت ساری بندیاں ہوں گی. سیڈ. کب کھلیں گے بند دروازے, کب کھلیں گے بند ہونٹ, خاموشی ٹوٹے گی کب جب آسماں گر جائے گا,
اور کتنے آسماں گرواؤ گے، کتنی صدیاں اور دروازوں کے پیچھے روشنی رکواؤ گے۔ کھول دو ان بند دروازوں کو اور تازہ ہوا کو راستہ دو، روشنی جانے دو اندر، زندگی جانے دو اندر، بس کرو اب۔ کیا مذہب کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں؟ مذاہب جو بڑے والے مذاہب ہیں وہ ہیں پیٹریارکل، وہ مرد کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مذہب جو ہے، کوئی بھی مذہب اور اسلام خاص طور پر خواتین اور مردوں کو برابر ٹریٹ کرتا ہے۔ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں، وہ قرآن میں 1000 جگہ پہ نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے جن کا نام واضح طور پر لیا گیا ہے، اور کسی خاتون کا نام آپ کو نظر نہیں آتا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا اپنا ایٹیچیوڈ اس جنس کے متعلق کیا ہے۔ 50% عورتیں ہیں دنیا میں ہمیشہ سے، تو پیغمبر کیوں نہیں کوئی عورت ہوئی اب تک؟ خدا کی اپنی بیوی تو کوئی ہے نہیں، نہ ہی اپنی معشوقہ ہے، اس کو کیا پتا کہ عورت کے کیا جذبات ہیں اور مرد کے کیا جذبات ہیں؟ ہاؤ ڈز ہی نو اٹ؟ اف ہی نوز اٹ ایز وداؤٹ اینی جنس، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ تو وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے متعلق آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں خدا نے کیا سوچا۔ اسلام میں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اس میں بھی دونوں کو برابر شریک رکھا گیا اور اس پہ زور دیا گیا کہ دونوں برابر ہیں۔ البتہ جس وقت یہ دوسرے کلچرز اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، خاص طور پر عربوں کے ساتھ دوسرے کلچر آئے، تو پھر یہ تفاوت جو ان کے معاشروں میں فرق تھا وہ پھر اسلامی معاشرے میں بھی آیا۔ صحائف ستہ وہ 7 کتابیں ہیں جہاں سے جو اخذ کرتے ہیں حدیثوں کا نالج جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں منحوس ہیں، گھوڑا اور عورت، تو پھر برابری کہاں ہو گئی؟ ہمیں ایسے تصورات ملتے ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ متضاد بھی ہیں۔ مثلا ایک فیملی کے حوالے سے مذہب میں یہ ہے، ہمارے اسلام میں بھی، کہ عورت کا مقام جو ہے اور ماں ہونے کے لحاظ سے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی فیملی میں رہتے ہوئے یہ بھی پھر ہمیں بتایا جاتا ہے ایک روایت کے ذریعے کہ عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے، یا مرد کو اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی یہ روایت، کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب فیملی میں یہ ایک کانفلکٹ آ گیا کہ جی میں ایک ہی عورت ہے، وہ میرے باپ سے 3 گنا جو ہے وہ زیادہ عزت رکھتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی صورت جو ہے وہ میرے باپ کی جوتی کے برابر ہے یا سجدہ کرنے کے قابل ہو گیا میرا باپ۔ ہر زمانے میں جب نیا کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی نیا سویلائزیشن آتی ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو 1435 سال پہلے جب اسلام کا فلسفہ آیا تھا تو جو اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کے ریگستان کا، اس میں جو عورت کا تصور تھا اور جو سلوک تھا اس کے ساتھ، اس کو بہتر ضرور کیا تھا۔ میں تو اس مت کو بھی چیلنج کروں گی کہ خواتین اسلام کے آنے سے پہلے بہت ناگفتہ بہ حالت میں تھیں، اور مرتے ہی ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا۔ شاید کچھ لوکیلٹیز میں ایسا ہو، مگر ہمیں بہت پاورفل کیریکٹرز ملتے ہیں خواتین کے اسلام کے آنے سے پہلے۔ ان سے پہلے آپ کو ہندا کا کیریکٹر ناپسندیدہ کیریکٹر ہے مگر پاورفل کیریکٹر ہے، خدیجہ کا کیریکٹر ہے بہت پسندیدہ ہے، بہت پاورفل اور انڈیپینڈنٹ کیریکٹر ہے۔ تو اور یہ دونوں کیریکٹر اسلام کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے سے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوسائٹی بنی تھی، ہیومن سوسائٹی، اس میں عورت سربراہ ہوتی تھی، میٹریارکل سوسائٹی، اس لیے کہ بچے عورت پیدا کرتی تھی اور اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ بچے میرے ہیں۔ مرد کو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ثبوت کے ہی لیے اس نے عورت پہ ظلم شروع کیے، اس کو قید کیا، اس پہ پابندیاں لگائیں تاکہ وہ یہ انشور کر سکے کہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اس کے اپنے بچے ہیں۔ مذاہب جو پائے تو تب بھی اس میں عورت کو وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا جو مرد کو دیا گیا۔ ایسی روایتیں منسوخ کی گئی ہیں
جن سے عورت کا مقام جو ہے اس معاشرے میں ایک جانور یا غلام کا رہ گیا ہے۔ اب مذہب سے بات کرنے کا وقت ہے کہ ایک نئے سرے سے بحث یہ مکالمہ مذہب کے ساتھ کیا جائے کہ اب تو ایسا کچھ نہیں ہے، اب تو جسمانی طاقت کے بل پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جسمانی طاقت کے بل پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو میں معافی چاہتی ہوں، پاکستان کا بانی محمد علی جناح نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا گینڈا ہوتا۔ ہسٹری سیمس ٹو بی موونگ، یہ تو دریا کی طرح بہہ رہی ہے، اور اس سے اگر آپ سوچیں کہ یہ جب وہی زمانہ درست تھا تو آپ نے گدلا پانی کر دیا، یہ تو غلیظ ہو گیا۔ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ ہسٹری میں پڑھتے ہو یا جو کچھ آپ قرآن میں مطالعہ کرتے ہو، یہ ان ایجز سے بھی متعلق ہے جو کہ گزر چکی ہیں۔ امامت وہ عورت نہیں کر سکتی نماز کی، خلافت وہ خلیفہ وقت نہیں ہو سکتی، وراثت میں اس کا حصہ جو ہے وہ کم ہے۔ اگر وینا ملک چاہے گی کہ وہ اس ملک کی وزیر اعظم بنے تو ایک فلینڈرر ہونے کی وجہ سے اس کی تو کوئی پولیٹیکل ساکھ بن نہیں سکتی، مگر عمران خان کی رہے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہم اس کو پلے بوائے کہا کرتے تھے، میگزینز پر چھپا کرتے تھے، وہ کپڑے اتار کر شرٹ لیس ان کی تصویریں چھپا کرتی تھی۔ کسی خاتون کی شرٹ لیس تصویر چھپے اور وہ پالیٹکس میں آ جائے پاکستان میں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، آئندہ 1000 سال تک مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک پلے بوائے جن کے فارمر ہونے کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ فارمر پلے بوائے ہیں۔ آپ نے ایک بچی کو پیدا کیا، آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں ہے کہ آپ اس بچی کو اپنا سکیں، لیکن آپ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے ابا میاں بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، تمام وہ لوگ جو ڈرون کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، طالبان کے حق میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو بنا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہو گیا، وہ آپ کے میرے ساتھ کیا مخلص ہوگا بھائی؟ میں اپنی بیٹی کی باغ دوڑ کیسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دوں جس نے اپنی بیٹی کو قبول تک نہیں کیا؟ تو مگر یہ فرق ہے، اگر اس کی جگہ وینا ملک ہو تو اس کو میں اور آپ بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ لیٹس جسٹ شیڈ آف دس ہپوکریسی۔ ہم ایک دفعہ ہپوکریسی، منافقت کا لبادہ اتار کر بات کرتے ہیں۔ لام کسان شاته شي لګره ہم ایسے کیوں ہیں؟ اپنی برائیوں سے لڑنے کی بجائے ان پر پردہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ملالہ اور مختارہ نے فیصلہ کیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ایک نے تعلیم کے حق میں آواز اٹھائی اور گولی کھائی، اور ایک نے ساری مصیبت جھیل کر یہ فیصلہ کیا کہ تعلیم پائے گی اور تعلیم پھیلائے گی۔ نوبل انعام جیتنے والی ملالہ آج برطانیہ کے شہر برمنگھم میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور عام بچیوں اور بچوں سے مختلف سوچ رکھتی ہے۔ The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. دیہات کی ایک ان پڑھ عورت مختارہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زبر جنسی کے بعد عورت کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرے تو آخری جیت اسی کی ہوگی۔ مختارہ کے اسکول میں وہ خود بھی پڑھتی ہے اور ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ زبر جنسی کی۔ تم یہ سمجھے تھے مجھے مار دیا ہے تم نے، اتنی آسانی سے پر میں نہیں مرنے والی۔ آؤ دیکھو میں ابھی زندہ ہوں، کس قدر زندگیاں مجھ سے ہوئی ہیں زندہ، کس قدر روشنیاں مجھ سے ہوئی ہیں روشن۔ اب اگر مجھ کو بجھا بھی دو گے تو اجالا نہیں بجھنے والا، سلسلہ اب نہیں رکنے والا۔ مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہے، پہلے ان مردوں سے جو خود کسی عورت کے باپ اور کسی کے بیٹے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، ہر عمر کی عورت کی، کیونکہ ہر عورت اصل میں ماں ہے۔ اور مجھے عورت سے یہ کہنا ہے کہ اسی واقعے کے بعد میں نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو غصہ آتا ہے کہ کیوں؟ عورت کمزور ہے، مجبور ہے، معذور نہیں ہے۔ طاقت بازو میں نہیں، دلوں اور دماغوں میں ہوتی ہے۔ نہ دل کم ہے تمہارا، نہ دماغ۔
مقابلہ کرو. اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے مار کھا رہی ہو. شیر پیدا کرنے والی شیر نہیں بنو.